अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं काफ़ी देर से कॉरिडोर में टहल रही थी। पता नहीं आज अफ़ान को इतनी देर कहाँ हो गई। हालांकि पहले कभी ऐसा ना हुआ। वो तो उन लोगों में से हैं जो ज़रा भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते। बड़ी अजीब बात है। शायद उस वक्त 12 या 13 साल की होंगी मैं, जब मैंने एक शख्स को बड़ी एहतियात से एक औरत का हाथ पकड़कर सड़क क्रॉस करते देखा। मुझे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि काफ़ी दूर ही से मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि जैसे वो औरत को कोई बहुत कीमती मालो मता की तरह संभाले था, और उसके पकड़ने का अंदाज़ कुछ यूँ था जैसे वो कोई नाजुक सी चीज़ हो। हालांकि वो औरत कुछ इतनी नाजुक भी नहीं थी। पता नहीं उस मंज़र में क्या था कि मैं काफ़ी दिनों तक उसे अपनी नज़रों से ना हटा सकी। मुझे रह रह के ख्याल आता रहा कि या अल्लाह, इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो औरत को इतना नाजुक, इतना कीमती समझते हैं। और फिर शायद वो कबूलियत ही की कोई घड़ी थी कि मेरे दिल में दबी हुई तमन्ना, जो कि खुद मुझ पर भी आश्कार ना हो सकी ठीक से, मुझे अफ़ान की सूरत मिल गई। हमारे घर में भला कब किसी ने इस कदर ख्याल रखा था किसी का। अब्बा थे तो वो अम्मा से कभी नरमी और मुलायमत से गुफ्तगू करना जानते ही ना थे। हमेशा वो उन्हें ऐसे ही मुखातिब करते थे, तुम चुप रहो, हर बात में टांग ना अड़ाया करो, या फिर तुम्हें क्या मालूम, ये अक्ल वालों की बातें हैं, तुम गंवार पेंडू। फिर हमारे घर में ये होने लगा कि हम सब बहन भाई अम्मा को इसी तरह मुखातिब करने लगे। छोड़े अम्मा, आपको नहीं मालूम, अब ऐसे ही कहा जाता है। या फिर अम्मा प्लीज़ आप रहने दें, अब इन चीज़ों का फैशन नहीं है, वगैरह वगैरह। भाइयों ने तो अम्मा के होने ना होने को ही बराबर समझ लिया था। बड़े भैया की शादी हो गई। इत्तफाक से भाभी भी कुछ कुछ अम्मा ही का पर तो थी। दोनों भैया भुनाए भुनाए रहे। मैं पहले ही कह रहा था कि ये चचा मामू की बेटियां इस नए दौर का साथ देने के कतई काबिल नहीं, मगर मेरी कौन सुनता है। यहाँ तो रस्मों रिवाज और रिश्तेदारियाँ निभाई गई। मैं कह देता हूँ, अम्मा ये तोहफ़ा आप लाई हैं, आप ही इसे संभालिए, मेरी तरफ से ये आज़ाद है। हाय हाय, अम्मा दौड़कर झपटी और उनके मुंह पे हाथ रख दिया। कैसी बातें कर रहे हो तुम इकराम, बुरी बात है बेटा, शरीफों में कभी ऐसा होता है भला। हाँ तो और कैसी बातें करूं। एक तो आप हम लोगों को कभी ना समझ सकी। वो अम्मा पर गुस्सा करते रहे, और नई दुल्हन बेचारी आंखें खोले बुत बने अपने बारे में तबसरे सुनती रही। बाद में अम्मा ने उसे बहुत समझाया, अरे बहू, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये सारे मर्द ना शुरू शुरू में ऐसे ही होते हैं। मुझे उस वक्त भी उनका शुरू शुरू समझ में नहीं आया। हमारे यहाँ तो अभी तक ऐसे ही होता आ रहा था। जाने अम्मा का शुरू शुरू का अरसा कितना तवील था। फिर जब बड़ी बाजी की शादी हुई तो मुझे बहुत मज़ा आया। सुहेल भाई बड़े बज़ला संच और खुश मिजाज आदमी थे। शादी से पहले ही छेड़छाड़ शुरू कर दी। मेहंदी वाले रोज़ जो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा तो मुसलसल पकड़े ही रखा। कहाँ की मेहंदी, कौन सी मेहंदी, मैं कुछ देर में ही घबरा सी गई। वो मेरी घबराहट से बड़े महजूज हुए। शादी के बाद वो मेरा बड़ा ख्याल रखने लगे। हर वक्त छेड़छाड़, हंसी मजाक, मुझे भी उनकी आदत अच्छी लगती थी। मगर एक दिन बड़ी बाजी ने उनके जाने के बाद रोना शुरू कर दिया, और फिर जाने उन्होंने अम्मा को क्या क्या बातें बताईं कि अम्मा परेशान सी हो गई। और फिर उन लोगों ने मुझे बुलाकर कहा, खबरदार, अब जो कभी भी सुहेल मियाँ आया करें तुम इधर उधर हो जाया करो।
نہیں اماں، یہ تو بس بچی ہی بنی رہے گی ہمیشہ، بڑی باجی منمنائی۔ بری بات ہے سعدیہ بیٹے، بہن بھائیوں سے یوں بدگمان نہیں ہوتے، یہ تھوڑی ناسمجھ ہے، مگر تم دیکھ لینا اب تمہیں بہن سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ مجھے سمجھ میں اب بھی کوئی بات نہیں آئی، مگر اماں کا حکم میں نے سن لیا اور اس کے ماننے کا دل میں بھی عہد کر لیا۔ اس دن کے بعد سہیل بھائی نے مجھے جب بھی مخاطب کرنے کی کوشش کی، میں نے حد الامکان انہیں بہت مختصر سا جواب دیا اور ادھر ادھر ہو گئی۔ پھر جوں جوں وقت گزرتا گیا مجھ پر حقیقت کھلتی گئی کہ سہیل بھائی کی خوش خلقی بس مجھے تک محدود تھی، ورنہ ہمارے پورے گھر کے لیے بس وہ ایک داماد تھے جو اپنی حیثیت کا فائدہ اٹھانا خوب جانتے تھے۔ اور بڑی باجی کے ساتھ ان کے رویے کا صحیح اندازہ تو مجھے اس دن ہوا جب میں نے اتفاقاً ان دونوں کی گفتگو سن لی۔ میں اسی وقت کالج سے آئی تھی اور مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ بڑی باجی جو میں کے آنے پر ہمیشہ میرے کمرے پہ ہی قبضہ کرتی ہیں، ان کے پاس اس وقت سہیل بھائی بھی ہوں گے۔ کمرے کا دروازہ بھڑا ہوا تھا اور باجی ان دنوں فارحہ کی پیدائش کے سلسلے میں میکے ہی میں قیام پذیر تھی۔ ابھی میں دروازہ کھول کر اندر جانے ہی والی تھی کہ سہیل بھائی کی تیز آواز پر میرے قدم تھم گئے۔ تم ہمیشہ کی بے عقل ہو، بے وقوف عورت، کہیں مرد کی پرچھائی بن جانے سے اس کے دل پہ قبضہ ہو سکتا ہے؟ اپنی اوقات میں رہا کرو اور کام سے کام رکھا کرو۔ میں تو بس یہ کہہ رہی تھی، باجی کی آواز بہت کمزور سی سنائی تھی، تم نہ اپنا یہ اگر مگر چھوڑو اور اپنی عقل استعمال کرنے کی بجائے صرف اور صرف میری بات دھیان سے سنا کرو۔ پتہ نہیں یہ عورتیں اتنی کم عقل ہوتی کیوں ہیں؟ مجھے بہت شدید غصہ آیا، مگر باجی کی آواز میں جیسے بہت سی التجائیں چھپی ہوئی تھیں۔ میرا تو خیر کیا ہے، مگر رات سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، اسے آپ سے کہہ رہی تھی۔ وہ شاید فارحہ کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ مجھ سے کیا کہہ رہی ہو؟ اپنے ابا اور بھیا سے کہو۔ رہیں گی میکے میں اور ہر بات کے لیے دیکھیں گی میری طرف۔ سہیل بھائی غصے میں بڑبڑاتے ہوئے دروازے کی طرف آ رہے تھے۔ جلدی میں کہیں ادھر ادھر ہونے کا مجھے وقت ہی نہ ملا، سو میں جلدی سے اس پوزیشن میں ہو گئی جیسے ابھی ابھی آئی ہوں اور اب دروازہ کھول رہی ہوں۔ وہ جو سڑا ہوا منہ بنا کر باہر نکل رہے تھے مجھے دیکھتے ہی مسکرانے لگے۔ ارے بھائی کہاں رہتی ہو؟ اب تو تمہیں دیکھنے کو آنکھیں ترسنے لگی ہیں۔ مجھے وہ ایک دم بہت برے لگے۔ میرا جی چاہا میں ان کو کوئی کرارا سا جواب دوں، مگر پھر نظروں کے سامنے اماں کی تنبیہی نظریں آ گئیں اور میں نے انہیں مسکرا کر دیکھتے ہوئے کمرے میں قدم رکھ دیا۔ باجی جیسے جبراً تھوڑا سا مسکرائیں۔ بیچاری باجی، مجھے اس وقت ٹوٹ کر اپنی بہن پہ پیار آیا۔ میری پیاری باجی کتنی کمزور اور بجھی بجھی لگ رہی تھی۔ میں نے جھک کر ان کے ماتھے پہ پیار کیا اور فارحہ کو ان کی گود میں دیتے ہوئے باہر نکل گئی۔ سو میری مردوں سے نفرت روز بروز کے تجربوں سے بڑھتی جا رہی تھی۔ میں اکثر سوچتی، پتہ نہیں خدا نے ہم عورتوں کو پیدا ہی کیوں کیا، اور کیا ہم لوگ ہمیشہ یوں ہی غلاموں کی سی زندگی گزارتے رہیں گے؟ اسی اثناء میں گھر میں اچانک میری شادی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں تو بالکل بوکھلا ہی گئی۔ بھلا ابھی میرا ذکر ہی کہاں تھا؟ مجھ سے بڑی ابھی چھوٹی باجی تھی اور پھر بھیا، تب جا کر میرا نمبر آتا تھا، مگر ایک دم نہ جانے کیوں یہ میرا سلسلہ شروع ہوا۔ اور اماں اس سب میں جس طرح دلچسپی لے رہی تھی، اس سے مجھے صاف صاف خطرہ محسوس ہو رہا تھا، مگر میں اماں سے اس موضوع پہ بات کرتے جھجک بھی رہی تھی۔ پھر جب اماں نے خود مجھ سے بات کی تو مجھے یکدم بہت سا رونا آ گیا۔ حد کرتی ہیں اماں آپ، میرا ذکر ابھی کہاں؟ آپ لوگ پہلے چھوٹی باجی کی کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ ان لوگوں کی اتنی تعریفیں کر رہے ہیں، اور یوں بھی میں شادی وادی کبھی نہیں کر پاؤں گی۔ مجھے نا نفرت ہے مردوں سے، میں روحان سی ہو کر بولی۔ اماں نے تعصب سے مجھے گھورا۔ دماغ ٹھکانے ہے تمہارے؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ اماں کو میں نے پہلی مرتبہ غصے میں دیکھا۔ تو پھر آپ سمجھتی کیوں نہیں
میں خوب خوب پڑھنا چاہتی ہوں۔ اور اس کے بعد کیا؟ انہوں نے سوچتی نظروں سے دیکھا۔ اس کے بعد اماں جی بس میں آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ آپ دیکھیے گا میں آپ کی زندگی بھر ساتھی بنی رہوں گی۔ اماں، میں آپ کی محبت کا حق تو ادا نہیں کر سکتی، مگر بس ہمیشہ آپ کے قدموں میں رہنا چاہتی ہوں۔ میرے ملتجی سے انداز نے ہمیشہ کی نرم طبیعت اماں کو ایک دم راضی کر لیا۔ انہوں نے مسکرا کے مجھے گلے لگا لیا۔ نہیں میری جان، ماں کا آرام اور سکون تو بس یہی ہے کہ تم سب اپنے اپنے گھروں میں راضی خوشی رہو۔ بھلا مجھے تم لوگوں سے خدمتیں کیا لینا ہے، اور مجھے تو ہمیشہ زندگی میں سکھ ہی سکھ ملا۔ شکر ہے اللہ کا، اس نے بن مانگے میری جھولی بھر رکھی ہے، اور میں ماں ہوں تو مجھے ماں کا حق دو۔ میں جو تمہارے لیے مناسب سمجھوں گی وہی کروں گی۔ انہوں نے آہستہ سے میرا سر تھپ تھپایا اور کھڑی ہو گئی۔ پھر وہ دروازے تک جا کے پلٹی اور بولی، ہاں یہ تم نے کیا کہا کہ تمہیں مردوں سے نفرت ہے؟ بری بات ہے بیٹی، اور میری بیٹی ہو کر اس طرح کی باتیں دل میں رکھنا، مجھے سوچنا پڑے گا میری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی۔ یہ مردوں کی آن بان شان اور انا کی باتیں ان کے ضمیر میں قدرت کی طرف سے رکھی گئی ہیں۔ ذرا یہ بھی تو سوچو کہ یہ مرد ہی ہیں جو ہمارے کفیل اور ہمارے محافظ ہیں، اور میں تو تجربے سے زیادہ حکم کی بات کروں گی کہ عورت کو خدا نے اپنے مردوں کے تابع رکھا ہے، اور وہ یقیناً ہم سے بہت افضل سوجھ بوجھ والا ہے۔ اس کا حکم ہے تو عورت کو بے چون چرا اس کی تعمیل تو کرنی ہے۔ میری بیٹی، کیا ایسا نہیں کہ عورت میں بھی کچھ کمزوریاں ہیں؟ مگر اماں، چھوٹی باجی کا نمبر تو مجھ سے پہلے ہے۔ اماں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور واپس بیٹھ گئی۔ ہاں یہ تو ہے، مگر میری بیٹی، جو میرے اللہ کی مرضی، اللہ اس کے نصیب بھی کھولے گا۔ میں اپنے رب سے مایوس نہیں۔ چھوٹی باجی کا مسئلہ بھی عجیب ہی تھا۔ گو ان کا رنگ میرے اور بڑی باجی کے مقابلے میں کچھ دبتا تھا، مگر ان کے نمکین نمکین نین نکوش توجہ کھینچے بغیر نہیں رہتے تھے۔ اس پر ان کا طریقہ سلیقہ وہ عین مین اماں کی کاربن کاپی تھی۔ بس صرف ایک بات ایسی تھی جس کی وجہ سے وہ خود بھی پریشان رہتی تھی اور اماں بھی۔ ان کا وزن پتہ نہیں کیوں بڑھ گیا تھا۔ گرچہ وہ کوئی بہت موٹی نہیں لگتی تھی، مگر اتنا ضرور تھا کہ ہم لوگوں کی طرح ان کو ہوائی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ پچھلے سال ہی تو انہوں نے گریجویشن کیا تھا اور ان کی ذہانت کے جھنڈے گڑے ہوئے تھے۔ بلا شبہ ہم سب بہن بھائیوں میں وہی سب سے زیادہ سمجھدار اور ذہین تھی۔ معاملہ فہمی ان پہ ختم تھی۔ وہ کافی خوش مزاج تھی، مگر گزشتہ دنوں کے 2-4 عجیب و غریب تجربوں نے انہیں کچھ تلخ سا کر دیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ باجی کی شادی کے بعد 2-4 مرتبہ مختلف لوگوں کے توسط سے لوگ ہمارے گھر آئے۔ چھوٹی باجی کے اعلیٰ اخلاق اور طریقے سلیقے اور اماں کی سمجھداری کو سراہا بھی، مگر پھر پلٹ کر نہ آئے۔ یوں ہی اڑتی اڑتی پتہ چلی کہ انہیں نازک اندام خوبصورت لڑکی چاہیے۔ ظاہر ہے چھوٹی باجی کو یہ کمنٹس اچھے تو نہیں لگ سکتے تھے، اور وہ کسی کے سامنے آنے سے ہی چڑھنے لگی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں اماں، خواہ مخواہ لوگوں کے سامنے مجھے نہیں جانا۔ اماں ہر دفعہ انہیں سمجھا بجھا کے راضی کرتی تھیں۔ ادھر 1-2 دفعہ آنے والی خواتین نے عجیب ہی بات کی۔ وہ بجائے چھوٹی باجی کے میرا نام لے گئی، اور آج اماں نے شاید کوئی فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں کیسے آنکھوں کے اندھے لوگ تھے، کہاں چھوٹی باجی کہاں میں۔ ہمارا تو پورا گھر ہی ان پہ چل رہا تھا، اور ان کی محنت تھی جو گھر صاف ستھرا ہر وقت شیشے کی طرح چمکتا رہتا تھا، اور ان کے ہاتھ میں کیا لذت تھی۔ جو بھی پکاتی لاجواب پکاتی۔ روایتی کھانوں کے علاوہ چائنیز انگلش ہر چیز میں طاق رہی۔ میں بہت بددل تھی، جانے کیا کیا پلان مستقبل کے میں نے بنائے تھے، اور یوں وہ پلک جھپکتے میں اماں نے خاک میں ملا دیے۔
وہ مجھ سے اپنے ماں ہونے کا استحقاق طلب کر رہی تھی، اور اب میں کیا کہہ سکتی تھی؟ یہی سب سوچتے سوچتے میں سسرال آ گئی۔ ویسے میں نے یہاں آنے سے پہلے دل میں ٹھان لی تھی کہ میں اماں، بھابھی اور بڑی باجی کی طرح خواہ مخواہ ہر وقت کی غلامی نہیں کروں گی۔ مجھے خدا نے آزاد پیدا کیا ہے، اور میرا دل کسی صورت میں بلا وجہ کے رعب میں رہنے کو تیار نہیں۔ مجھے سب کو علیحدہ اور مکمل وجود ماننا پڑے گا۔ سسرال میں زیادہ لوگ نہیں تھے، ماحول بھی بہت دوستانہ تھا۔ ساس کا انتقال ہو چکا تھا اور میری تینوں بڑی نندیں بھی شادی شدہ تھیں۔ سسر صاحب صوم و صلات کے پابند اور گوشہ نشین قسم کے تھے، اور وہ میری اور عفان کی کسی بھی قسم کی باتوں میں دخل نہیں دیتے تھے۔ عجیب بات تھی، ہمارے یہاں تو ابا ہماری بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی تفصیلاً پوچھتے تھے، جبکہ یہاں میں جو پکا کر اپنے سسر کے سامنے لے جاتی وہ مشکل تھوڑا سا کھاتے۔ ان کی کھانے اور سونے میں دلچسپی بڑی واجبی سی تھی۔ میری جب بھی کبھی رات میں آنکھ کھلی، میں نے ان کے کمرے کی لائٹ جلتے ہوئے دیکھی۔ ایک دو دفعہ وہاں میں دیکھنے بھی گئی کہ کوئی مسئلہ تو نہیں۔ وہ مجھے یا تو سجدے میں نظر آئے یا زاروں قطار روتے ہوئے تلاوت میں۔ سچ بات تو یہ ہے، شروع میں ان کے بارے میں یہی سوچتی تھی، پتہ نہیں ایسا کیا کیا ہے جس پر اب نادم ہے، مگر رفتہ رفتہ ان کی شخصیت کا بھید کھلا۔ مجھے تو وہ اس دنیا کی مخلوق ہی نظر نہ آتے۔ گھر کے نوکر، پڑوسی، رشتہ دار سب ہی بڑے صاحب کو ماننے والے نکلے۔ وہ صرف اس وقت بولتے جب انتہائی ضرورت ہو، ورنہ سر کے اشارے سے ہی کام چلاتے، اور اپنے ہم عصروں سے قطع نظر ان کے پاس زمانے کا گلہ شکوہ نہیں۔ پتہ نہیں زمانے نے ان سے اتنا اچھا سلوک کیسے کیا۔ سسر صاحب کے لیے عفان کے پاس کافی ٹائم ہوتا، اور یہ عمل مجھے بہت عجیب سا احساس دلاتا۔ آپ ہی بتائیں، بھلا باپ بیٹے میں کیا باتیں ہوتی ہوں گی؟ ہمارے یہاں تو بھیا نے کافی دن ہوئے ابا سے گفتگو ہی ختم کر دی تھی۔ ویسے بھی ان دونوں میں کون سی بے تکلفی تھی؟ ایک عجیب سی دیوار تو ہمیشہ سے ہم سب اور ابا میاں کے درمیان کھنچی رہی۔ اب جب کہ بھیا ماشاءاللہ خود مختار اور کماؤ پوت ہو گئے، انہوں نے جیسے ابا کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ کبھی کبھار آمنا سامنا ہو جائے تو سلام کر کے ادھر ادھر ہو جاتے۔ ہاں، تو میں بتا رہی تھی عفان اور ان کے والد میں حد درجہ محبت ہے۔ میں نے اس کا اندازہ یوں لگایا کہ دونوں گھنٹوں ساتھ بیٹھے رہتے ہیں۔ عفان ان کی دواؤں کا خیال رکھتے ہیں، اور مزے کی بات بتاؤں، دونوں اکثر چپ چاپ پاس پاس بیٹھے رہتے ہیں۔ ان کے بابا کو تو بولنے کی عادت نہیں، اور عفان ان کے پاس اس طرح بیٹھتے ہیں جیسے اپنے باس کے پاس بیٹھے ہوں۔ بھلا بتائیے، اتنا احترام، خواہ مخواہ وہ بیچارے ان کو کیا کہتے ہیں، مگر یہ معجب تعظیماً سر جھکائے ان کے پاس رہتے، ہر وقت جی بابا کہتے۔ عفان کا ذکر آ گیا تو مجھے خیال آیا، میں کتنی دیر سے یوں ہی سیڑھیوں پر بیٹھی ہوں۔ ارے 11 بج گئے، مگر عفان ابھی تک واپس گھر نہیں آئے۔ 2 دفعہ بابا بھی اپنے کمرے سے باہر آ کے پوچھ چکے ہیں، معلوم نہیں عفان کہاں رہ گئے۔ اگرچہ میں نے شادی سے پہلے ہی تہیا کر رکھا تھا کہ میں میاں کو خود پہ حاوی نہیں ہونے دوں گی، اور میں نے کیا بھی یہی، مگر عفان تو عجیب ہی مزاج کے حامل ہے۔ بھلا بتائیے، کوئی مرد اس طرح بھی کرتا ہے؟ شادی کے شروع کے دنوں میں جب میری نند گھر پر تھی تو مجھے چھٹی ہی چھٹی تھی۔ عفان مجھے ہر بات میں شریک کرتے تھے۔ جب میری نند چلی گئی تو مجھ پہ کچن کی ذمہ داری بلکہ پورے گھر کی ذمہ داری آن پڑی۔ میں گھبرا رہی تھی۔ دراصل میں صبح اٹھنے کی عادی کہاں تھی، مگر پھر ایک روز جب صبح میری آنکھ کھلی تو عفان کمرے میں نہیں تھے، اور گھڑی 8 بجا رہی تھی۔ میں جلدی سے اٹھی۔ بلا وجہ صبح میں کسی قسم کی تلخی نہیں چاہتی تھی، مگر جب باہر لاؤنج میں آئی تو میں نے دیکھا عفان بابا کے کمرے سے ٹرالی گھسیٹ کے لا رہے تھے۔ انہوں نے ناشتے کا سب سامان اس پہ سجایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھا تو مسکرا کے بولے،
بھائی ہم لوگ تو ناشتہ کر چکے، اب تم بھی جلدی ہاتھ منہ دھو لو اور ناشتہ کر لو۔ ارے یہ کیا، بجائے اس کے کہ کوئی ناراضگی ہوتی وہ مسکرا رہے تھے، اور اب مسلسل یہی ہو رہا تھا۔ کبھی میں اٹھتی تو وہ ناشتہ کر رہے ہوتے، کبھی کر چکے ہوتے، مگر مجال تھی جو کبھی ایک لفظ بھی مجھے کہا ہو۔ میرا ضمیر کچھ ہی دنوں میں مجھے ملامت کرنے لگا۔ مجھے اپنے گھر کی صبح یاد آتی، جب اماں سے ذرا بھی دیر ہو جاتی تو ابا سارا گھر سر پہ اٹھا لیتے۔ اب بھی ابا اور بھیا اور چھوٹے بھیا تک صبح صبح ناراض ہوئے بغیر کم ہی نکلتے تھے، حالانکہ اماں اور ان کے ساتھ ساتھ بھابیاں بھی پھرکی بنی ہوتی تھیں، مگر وہی معمول کا شور ہوتا۔ بھائی آج ناشتہ ملے گا یا یوں ہی چلے جائیں، یا پھر یہ انڈا بنایا ہے، تم نے عمر گزر گئی مگر تمہیں انڈا تلنا نہ آیا۔ ابا تو کبھی کبھار برتن اماں پر الٹ دینے سے بھی چوکتے نہ تھے، اور بھیا ہمیشہ تو طنز اسپیشلسٹ ہیں، وہ بھابھی کے ساتھ ساتھ اماں کو بھی ہمیشہ اپنے طنز کی لپیٹ میں ہی رکھتے۔ واہ بھائی کیا آملیٹ ہے بھائی، ہمارے گھر کا معیار تو ناشتے اور کھانے میں پہلے ہی عمدہ تھا، تمہارے ہاتھوں نے اسے کمال پہ پہنچا دیا۔ اس کے کھانے سے کہیں بہتر ہے نا میں بھوکا ہی چلا جاؤں۔ بھیا صبح صبح خوب ہنگامہ کرتے، موزے کہاں ہیں میرے؟ بھابھی کچن سے دوڑ کر جاتی، پھر واپس آ کر جیسے ہی کام شروع کرتی پھر آواز آ جاتی، یہ کون سے کپڑے استری کیے ہیں؟ مجھے تو آج یہ بالکل نہیں پہننے۔ کتنی بیوقوف عورت ہو، پتہ ہے آج میٹنگ ہے۔ بھابھی بیچاری کبھی چپکے سے کہتی، مجھے کیا پتا، مجھ سے تو آپ نے یہی کہا تھا۔ اب جواب دو گی؟ شاباش، اسی ایک کام میں تو تم سب عورتیں ماہر ہوتی ہو، زبان دراز۔ مگر کیا بتاؤں، یہاں تو دستور ہی نرالے تھے، نہ صرف عفان ناشتہ خود کر لیتے تھے بلکہ وہ اپنے کپڑے بھی خود نکالتے۔ استری البتہ گھر میں اوپر کے کاموں کے لیے جو لڑکا تھا وہ رات ہی کر کے رکھ دیتا تھا۔ مجھے رفتہ رفتہ جیسے خود ہی ندامت سی ہونے لگی۔ میں تو گھر میں رہتی ہوں اور عفان آفس جاتے ہیں، پھر وہ مجھے بھی ناشتے کی آفر دیتے ہیں۔ بالآخر میں نے کچن میں جانا شروع کر دیا۔ اول تو مجھ سے ڈھنگ سے کام ہی نہ ہوتا، کبھی انڈا جل جاتا تو کبھی توست زیادہ سنک جاتے، مگر عفان اسے بھی خاموشی سے خوشی خوشی کھا لیتے۔ بعد میں جاتے ہوئے مجھ سے یہ جملہ کہنا کبھی نہ بھولتے، جانتی ہو اب زندگی کا مزہ آنے لگا ہے، بھلا ہمارے لیے بھی کبھی کسی نے اتنی محنت کی تھی، میں تمہارا بہت مشکور ہوں۔ ایک دن میرے دل نے سمجھایا، بے وقوف، کہیں یہ بھی تو بھیا کی طرح طنز اسپیشلسٹ نہیں۔ میں ڈر سی گئی اور ڈرتے ڈرتے پوچھا، میں شرمندہ ہوں، دراصل پہلے کبھی ذمہ داری سے کام نہیں کیا نا، اب میں سیکھ لوں گی۔ اچھا بھائی، مجھے تو بالکل اندازہ نہیں ہو سکا۔ دراصل ماہا، ہماری امی جان کے بعد گھر میں اتنا سناٹا سا ہو گیا تھا، اب تو میں بس تمہارے ہونے کو محسوس کر کر کے خوش ہوتا رہتا ہوں۔ مجھے عفان کا لہجہ غیر معمولی لگا، مگر آپ کو تو اتنا اچھا کام کرنا آتا ہے اور مجھے، ارے نہیں بھائی، مجھے کیا آتا ہے، بس کام چل جاتا ہے، تمہارے ہاتھوں میں تو جادو ہے۔ دراصل ماہا، عورت ہی تو گھر کو خوشبو اور رنگ سے بھرتی ہے۔ اور ہارن کی آواز سے میں چونک سی گئی۔ میں عفان کے خیال میں گم تھی اور عفان آگے۔ میں نے گھڑی دیکھی، 11:30 بج رہے تھے۔ میں دوڑ کر گیٹ پہ گئی۔ عفان بہت تھکے ہوئے لگ رہے تھے، مگر انہوں نے حسب عادت مسکرا کر مجھے وش کیا۔ یہ ان کی شروع سے عادت ہے۔ اتنے میں بابا بھی باہر آ گئے، انہوں نے شاید گاڑی کی آواز سن لی تھی۔ خیریت؟ السلام علیکم بابا جان۔ عفان تعظیماً ان کے سامنے جھکے۔ وہ میں دراصل ایک حادثے کی وجہ سے پھنس گیا۔ اللہ خیر کرے، میں اپنی طبیعت کے مطابق کھولنے لگی۔ ہاں شکر ہے سب خیریت رہی، بس وہ میں آ رہا تھا تو ایک شخص کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اسے فوری میڈیکل ایڈ ملنی ضروری تھی تو میں اسے ہسپتال لے گیا۔ ارے آپ کو پتہ نہیں کہ بلا وجہ آدمی مشکل میں پھنس جاتا ہے، وہاں اور لوگ نہیں تھے کیا؟ میں نے عادت کے مطابق عجلت سے کہا، بری بات ماہا، ایسے نہیں سوچتے،
انہوں نے نرمی سے کہا، ذرا سوچو، وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے سب ایسے ہی سوچ رہے تھے، اور اس بیچارے کا خون بری طرح ضائع ہو رہا تھا۔ حد تو یہ ہے، جب میں اسے اٹھا رہا تھا کسی نے میری مدد بھی نہیں کی۔ اسپتال میں بھی کافی مشکل رہی، مگر شکر ہے میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا اور اسے اسپتال داخل کروا کر میڈیکل ایڈ دلوا دی۔ اس کے ورثاء کو بھی اطلاع کر دی، بیچارے کی جان بچ گئی۔ بابا جان نے آہستہ سے ان کے پیٹھ پہ تھپکی دی۔ جزاک اللہ کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کھانا نکالوں؟ نہیں بھائی، ابھی نہیں، میں ذرا نہا لوں، سارے کپڑوں میں خون کے دھبے لگ گئے ہیں۔ اس روز میرے دل میں عفان کی قدر کچھ اور بھی بڑھ گئی۔ انہی دنوں اماں نے مجھے اپنے گھر بلا بھیجا۔ گھر میں چھوٹے بھیا نے قیامت اٹھائی ہوئی تھی۔ وہ شادی اپنی پسند سے کرنا چاہتے تھے، ابا اس کے شدید مخالف تھے، مگر میں نے بتایا نا، اب ہمارے گھر میں ابا کی حکمرانی کے زمانے لد گئے، اب وہ ایک معزول حکمران ہیں۔ مزے کی بات یہ ہوئی کہ یہ بات بڑے بھیا کو بھی اچھی نہیں لگی، اور یہی بات پریشانی کی تھی، کیونکہ بڑے بھیا کے اقتدار کا سورج گھر میں دن بدن تابدار ہوتا جا رہا تھا، مگر جب چھوٹے بھیا نے سرکشی دکھائی تو اماں کی پریشانی دیدنی تھی۔ وہ بھائیوں کے درمیان مارکے سے خوف زدہ تھی، مگر چھوٹے بھیا کو سارے طریقے آتے تھے۔ وہ ایک دن بے تکلفی سے بڑے بھیا سے بولے، میں آپ کی طرح نا قربانی کا بکرا نہیں بننا چاہتا، بھلا آپ کے ساتھ چلے جانے دیں، مگر مجھے کم از کم کوئی ایسی لڑکی چاہیے جسے زمانے کی سوجھ بوجھ ہو۔ پھر وہ بڑے بھیا کی طرف جھکے، بھیا آپ ان لوگوں سے ملیں تو پلیز۔ ان کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ بڑے بھائی نے خود ہی احساس کیا کہ ان کا بڑا پن اور عزت و احترام صرف اسی صورت قائم رہ سکتا ہے۔ انہوں نے اماں اور بھابھی کو حکم دیا، مل لینے میں کیا حرج ہے۔ اماں کے تو ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ بڑی باجی اپنے میاں اور سسرال والوں کے ساتھ لاہور گئی ہوئی تھی، چھوٹی باجی کہیں آنے جانے سے بیزار تھی۔ فوراً مجھے بلایا گیا۔ تمام تفصیلات بھی مجھے گاڑی میں ہی پتہ چلی۔ لڑکی کافی اچھی تھی، گھر والے بس ٹھیک تھے، مگر ان کے ایکشن کچھ بڑے عجیب سے لگے۔ مگر میرے تبصرے پر اماں نے چپکے سے میرا ہاتھ دبا دیا۔ گھر میں سب جیسے مطمئن سے ہو گئے تھے۔ یوں چھوٹے بھیا جیت گئے اور چھوٹی بھابھی ہمارے گھر آ گئی۔ چھوٹی بھابھی واقعی اماں اور بڑی بھابھی جیسی عورت نہ تھی، یہ انہوں نے دوسرے ہی دن ثابت کر دیا جب انہوں نے بڑی بھابھی کو ناشتے کی ٹرے واپس کر دی۔ یہ آپ کیا اٹھا لائی ہیں؟ میں تو صرف پورش بوائل ایگز اور جوسز لیتی ہوں۔ بھابھی نے کہا، مگر بھیا تو یہ سب چیزیں پسند کرتے ہیں۔ وہ چھوٹے بھیا کو بھی بھیا ہی کہتی تھی۔ اوہ نو، ان کی توند دیکھی ہے؟ یہ تر بتر پراٹھے کھا کھا کر ہی بنی ہے۔ آپ تو بس ہم دونوں کو میری پسند کا ناشتہ لا دیں۔ چھوٹے بھیا چپ چاپ لیٹے مسکراتے رہے۔ اس کے بعد بھی چھوٹی بھابھی نے بغیر کسی رد و رعایت کے سب پر اپنی پسند اور ناپسند کو واضح کر دیا۔ میں تو یہ سبزیاں دیکھ کر ہی اُب جاتی ہوں۔ مجھے تو لنچ میں فش فرائی پسند ہے۔ میں ہمیشہ ڈائٹ کا بہت خیال رکھتی ہوں۔ دراصل ہم سب اپنے فگر کے سلسلے میں بہت کانشیس رہتے ہیں۔ مزے کی بات یہ تھی کہ انہیں جہیز میں کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ اماں نے اپنی سادگی میں ان کی مما سے کہہ دیا تھا، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اور انہوں نے کچھ نہیں کا مطلب کچھ بھی نہ لیا۔ پتہ نہیں ہم لوگ کیا کیا دیتے، مگر آپ نے منع کر دیا۔ انہوں نے اماں کو وضاحت دی، یا پھر بھابھی کی مما فرماتی، اتنی جلدی کی گئی، ہماری تو ساری تیاریاں ہی دھری کی دھری رہ گئیں، اور پھر اوپر سے آپ نے کچھ لینے سے بھی منع کر دیا۔ بڑی عجیب بات تھی، یہاں تو ہماری خوبی بھی خامی بن گئی۔ مجھے تو اب اماں کے گھر کا ماحول بڑا عجیب لگنے لگا تھا، کھنچا کھنچا، الجھا الجھا۔ مجھے کبھی کبھی چھوٹی بھابھی پہ حیرت بھی ہوتی۔ کام تو خیر مجھے بھی کچھ ڈھنگ سے نہیں آتے تھے، مگر جو مردوں سے انتقام کے ارادے لے کر میں گئی تھی، اب پشیمان رہتی تھی اور اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے محنت بھی بہت کرتی تھی، جبکہ میں نے ان کو اپنی نااہلیوں پر اتراتے دیکھا تھا۔ نہ بھائی نہ، ہمارے گھر میں اس طرح کے کھانے کوئی شوق سے نہیں کھاتا۔ مجھے تو برگر ہی اچھے لگتے ہیں، اور آپ لوگ
یہ کیسے برتن استعمال کرتے ہیں؟ پھینکیں انہیں، فرسودہ زمانے کی چیزیں۔ وہ مشورے دینے سے کبھی نہیں چوکتی تھی۔ اماں اور بڑی بھابھی تو کسی نہ کسی صورت گزارا کرنے کی عادی تھی، مگر چھوٹی باجی کی حساس طبیعت پر بھابھی کی یہ باتیں بڑی گراں گزرنے لگی تھیں۔ پھر اس پر چھوٹی باجی کو مشورے بھی تو بڑے تواتر سے ملتے۔ اس زمانے میں فگر کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ شادی وادی کا سلسلہ تو بس ٹلا ہی رہتا ہے۔ بھابھی کو اپنی عمر کا بڑا خیال رہتا تھا۔ وہ اکثر چھوٹی باجی سے پوچھتی، فرا آپ نے کب میٹرک کیا تھا؟ اللہ، 5 سال پہلے، جب تو میں بہت چھوٹی سی بچی تھی۔ چھوٹی باجی سن لیتی تھی، مگر میرا جی چاہتا تھا ان کو جی بھر کے سناؤ، اور ان کی ہنسی ہنسی میں کہی گئی باتیں چھوٹی باجی کے دل پہ نقش ہوتی جا رہی تھی۔ میں اماں کے گھر سے واپسی پر بہت اداس تھی۔ عفان بار بار پوچھ رہے تھے، اتنی اداس کیوں ہیں جناب؟ میں نہیں تو بس ایسے ہی، بیچاری چھوٹی باجی۔ خیریت، ان کو کیا ہوا؟ عفان کے محبت سے پوچھنے پہ مجھے رونا آنے لگا۔ میری اتنی اچھی سی بہن، پتہ نہیں کیوں لوگوں کو ان کی اتنی ڈھیر ساری خوبیاں نظر نہیں آتی۔ دنیا میں جیسے سب اندھے ہو گئے ہیں۔ ارے ماہا، ایسا کیا ہوا؟ ایسا کیا ہوا پوچھ رہے ہیں آپ؟ ہماری باجی اتنی سمجھدار ہے، ان کے جیسے سلیقے طریقے کی لڑکیاں ڈھونڈے سے نہیں ملتی، مگر جو بھی آتا ہے ان کی خوبیاں دیکھتا ہی نہیں، بس یہ دیکھتا ہے کہ لڑکی کا رنگ دبتا ہوا ہے یا پھر تھوڑی موٹی ہو رہی ہے، بہت جلد بھدی لگنے لگے گی۔ بھلا بتائیں، زندگی کیا صرف حسن اور نازک سراپے کے سہارے گزرتی ہے؟ زندگی گزارنے کے لیے نا اور بھی کچھ وصف ہونے ضروری ہیں۔ اب ہماری چھوٹی بھابھی کو لے لیں، چھوئی موئی سی ہیں اور کھلتے ہوئے رنگ کی مالک ہیں، اور بس بری بات ہے ماہا، ابھی نہیں ہے، کچھ دنوں میں رچ بس جائیں گی تو سب آ جائے گا۔ دلہن کو تھوڑا موقع تو ملنا چاہیے نا یار۔ مگر نئی دلہن کو سسرال والوں کے احساسات کا پاس اور خیال بھی تو رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ ہاں یہ تو ہے، مجھے پوچھنا تو نہیں چاہیے، مگر آج کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ وہ جھجکتے ہوئے بولے۔ میں ہمیشہ کی جذباتی فوراً چھوٹی بھابھی کے کمنٹس سنا ڈالے۔ عفان کو افسوس ہونے لگا۔ چھوٹی باجی میں واقعی کافی خوبیاں ہیں، آپ لوگوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ نے ان کے حصے کی خوشیاں بھی رکھی ہوں گی، وقت آنے پہ مل جائیں گی۔ وقت کیا خاک آئے گا، کسی کو نظر بھی تو آئیں وہ خوبیاں۔ ارے ایسا تو نہیں، کئی لوگ سمجھدار بھی ہوتے ہیں۔ چھوڑیں، سمجھدار لوگ بھی دیکھ لیے، آپ لوگوں کو بھی تو وہ نظر نہیں آئی؟ میں بہن کی محبت میں سر تبار ڈوبی ہوئی تھی۔ عفان زور سے ہنسے۔ میں نے کہاں دیکھا تھا بھلا؟ دیکھتا تو پھر انتخاب کا الزام بھی سہتا، مگر اب سوچتا ہوں۔ میں ان کے ادھورے جملے پہ چونک گئی۔ کیا سوچتے ہوں گے بھلا؟ کیا انہیں چھوٹی باجی اچھی لگتی ہوں گی؟ میرے سامنے اپنے بڑے بہنوئی کی اور اپنی مثال آ گئی۔ پھر جیسے میں اپنی ہی سوچ پہ شرمندہ ہو گئی، عفان نے اپنی بات پھر سے شروع کی۔ اب سوچتا ہوں اتنی دیر کیوں ہوئی، باتیں بنانا نہ کوئی آپ سے سیکھے۔ یوں ہی رمضان شروع ہو گئے تھے۔ پہلی مرتبہ مجھے سحری اور افطاری کا انتظام کرنا بہت اچھا لگا۔ اگرچہ مجھے معلوم تھا کہ میری بنائی ہوئی چیزوں کی کوالٹی کوئی بہت اچھی نہیں، مگر میرا دل مسرور تھا۔ کسی کے لیے محنت سے سب چیزیں تیار کرنا، چاہت کے رنگوں میں بھیگی ہوئی صبح و شام کے رنگ اور ہی تھے۔ مگر دوسرے ہی دن سے عفان کو آفس میں دیر ہونے لگی۔ انہوں نے مجھے بتا دیا کہ میں افطار پہ نہیں ہوں گا، مجھے کچھ کام ہے۔ میں نے پھر بھی افطار بنایا۔ سسر صاحب حسب عادت کام خوراکی اور پرہیزی پر تھے۔ بمشکل میں نے بھی ایک آدھ چیز لی۔ اکیلے افطار کا بھلا کیا مزہ۔ پھر ایک دن بھیا اور بھابھی آ گئے، مجھے بہت اچھا لگا۔ آج کتنے دن بعد افطار کا مزہ آ رہا ہے۔ وہاں تو سبھی ایک ساتھ افطار کرتے ہیں۔ میں نے اپنے گھر کو یاد کیا۔ ہاں سب ہوتے ہیں، مگر فرح آج کل افطار پہ شریک نہیں ہوتی۔ مجھے بھابھی کی اس دن کی بات یاد آ گئی۔ بلا وجہ چھوٹی باجی کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں۔ مجھے معلوم تھا انہوں نے کمپیوٹر کا کوئی کورس شروع کیا ہوا تھا، وہاں دیر ہو جاتی ہوگی۔ بھابھی میری بات پر مسکرائیں۔
اچھا اچھا انسٹیٹیوٹ ہے بھائی، روزانہ افطار کروا کے بھیجتا ہے۔ ویسے خیال رکھو کہیں عفان نے بھی تو کوئی انسٹیٹیوٹ جوائن نہیں کر لیا، انہیں بھی تو افطار پہ کوئی روک لیتا ہے۔ وہ جاتے جاتے ہنس کے بولی۔ میں ان سے چڑ سی گئی، میرا موڈ بہت خراب تھا۔ رات میں عفان سے جھگڑ پڑی۔ اچھا ہے بھائی آپ کا دفتر بھی، سب رمضان میں دوپہر تک گھر میں ہوتے ہیں اور آپ اطمینان قلب سے تاروں سے باہر ملاقات کر کے آتے ہیں۔ چلو چاند تو گھر آ کے ہی دیکھتے ہیں نا۔ ویسے بیگم تم تو لڑتے ہوئے بھی بہت اچھی لگتی ہو۔ ظاہر ہے کبھی کبھی دیکھیں گے تو اچھی ہی لگوں گی نا۔ تم کہہ کر تو دیکھو، میں بس صبح و شام اسی کام پہ معمور ہو جاؤں۔ وہ مزے لے رہے تھے۔ ویسے یہ تم کہہ رہی ہو کہ کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے، ورنہ اپنا تو یہ حال ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ چلیں جی، بات ہی ختم ہوئی۔ پھر کیا پورا رمضان اسی طرح گزرا۔ جانے عفان کو یکایک کیا مصروفیت مل گئی تھی کہ اب تو بابا کے پاس بھی کم بھی بیٹھ پاتے تھے۔ انہی دنوں میں گھر گئی تو اماں سے میں نے چھوٹی باجی کا پوچھا، اماں کیا چھوٹی باجی اور بھابھی کبھی دوست یا حریف نہیں بن سکیں گی؟ ارے یہ تم نے کیسے سوچا؟ ویسے بیٹی وہ دونوں اپنے اپنے رشتے خوش اسلوبی سے نبھا رہی ہیں، تم ناحق پریشان ہوتی ہو۔ مگر اماں چھوٹی بھابھی پتہ نہیں باجی کے بارے میں کیسی باتیں کرتی رہی۔ وقتی بات ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ ویسے میری فرح تو کسی کو بھی بات کا جواب تک نہیں دیتی، میں تو دعا دیتی ہوں عفان کو۔ اماں یہاں عفان کا کیا ذکر، میں چھوٹی باجی کی بات کر رہی ہوں۔ تو میں وہی تو بتا رہی تھی۔ ان کا جملہ پورا نہیں ہوا تھا کہ باجی اور سہیل بھائی آ گئے۔ وہ حسب سابق بہت خوش خلقی سے میری طرف بڑھے۔ کیا بات ہے بھائی، آپ تو بڑے لوگ بن گئے ہیں، کہیں نظر ہی نہیں آتے۔ حالانکہ میں رکنا چاہ رہی تھی، مگر ان کا بات بے بات مذاق مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، سو میں واپس اپنے گھر آ گئی۔ پھر عید سے 2-4 دن پہلے عفان مجھے زبردستی بازار لے گئے اور مجھے بڑی زبردست عید کی شاپنگ کرائی۔ میں نہ کرتی رہی، انہوں نے چندہ اہمیت نہ دی اور بہت خوبصورت جوڑے جوتے اور ایک میچنگ پرس اور روبی کا قیمتی چھوٹا سا سیٹ بھی دلوایا۔ پھر کہنے لگے، تم ایسا کرو اپنی چھوٹی باجی کے لیے بھی کچھ کپڑے لے لو۔ میں خوش ہو گئی۔ عفان کو معلوم ہے مجھے چھوٹی باجی سے بہت محبت ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا لوں۔ میں بار بار عفان سے ہی پوچھ رہی تھی، یہ لوں یا وہ لوں۔ آخر کار عفان بولے، میرا خیال ہے تم یہ سوٹ لے لو۔ سوٹ واقعی خوبصورت تھا، مگر میرا جی برا ہوا، وہ چھوٹی باجی کو کبھی آ ہی نہیں سکتا تھا۔ عفان چھوٹی باجی ناراض ہوں گی، یہ بھلا وہ کیسے پہنیں گی؟ ارے نہیں، آج کل وہ کچھ کمزور نہیں ہو گئی۔ وہ حسب عادت مسکرائے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی، یا تو وہ چھوٹی باجی کا مذاق اڑا رہے تھے یا پھر میرا۔ دوسرا خیال مجھے یہ بھی آیا کہ کیا یہ بھی سہیل بھائی کی طرح میری چھوٹی باجی کو دیکھتے تو نہیں رہتے۔ میرا دل ایک دم مگدر ہو گیا۔ اور پھر یوں ہی رحمتوں اور نعمتوں بھرا رمضان گزرتا ہی گیا۔ جمعۃ الوداع آ گیا۔ عفان کے دوست زبیر بھائی ہمارے گھر آ گئے۔ اچھے آدمی تھے، جانے لگے تو ہنس کر بولے، بھابھی مجھے آپ کو دیکھ کے حیرت ہوئی، کیونکہ کیا بھائی؟ کیونکہ اگر آپ مسز عفان ہیں تو وہ کون تھی جو مجھے اس دن عفان کے ساتھ ملی تھی؟ بھابھی ذرا باندھ کر رکھیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پھر اس دن میں اپنی پڑوسن کے ساتھ بازار گئی، اور کاش بازار نہ جاتی، کیونکہ آج پھر کوئی کسی عورت کو بڑی احتیاط سے سڑک پار کروا رہا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں تھا، عفان تھے۔ صدمہ صرف اتنا ہی نہیں تھا، صدمہ تو یہ تھا کہ وہ عورت بھی کوئی اور نہیں تھی، میری چھوٹی باجی تھی۔ میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ نسرین جو کہ میری پڑوسن بھی ہے اور دوست بھی، اس نے بھی عفان کو نہیں دیکھا تھا، مگر وہ میری خراب طبیعت سے پریشان ہوگی۔
میرے دماغ کی رگیں جیسے پھٹ رہی تھیں۔ عفان نے ایسا کیوں کیا؟ بھابھی کے فکرے میرے دماغ میں چکرا رہے تھے اور میری سانسیں جیسے رک سی رہی تھیں۔ بہت دنوں بعد میرے دل میں دبی مرد کی نفرت پھر سے انگڑائی لے رہی تھی۔ عفان تو خیر مرد تھے جو ہمیشہ عورت کو زندہ وجود نہیں، ڈیکوریشن پیس یا نوکرانی سمجھتا آیا ہے، مگر وہ میری بہن، ہائے میں کتنا چاہتی، چھوٹی باجی کرتے کرتے میرا دم نکلتا رہا۔ اور وہ عفان، مجھے خوب رونا آ رہا تھا۔ شام میں نے افطار کا اہتمام کیا نہ کھانے کا۔ میرے سسر تھوڑے مضطرب ہوئے، میرے پاس آئے، پھر آہستہ سے بولے، بیٹی پریشان نہ ہو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، آرام کرو۔ اچھا ایسا کرو افطار کر لو پھر سو جانا۔ مجھے ان کی ہمدردی بھی اچھی نہیں لگی، یوں ہی چپ چاپ پڑی رہی۔ شام میں عفان اصرار کرتے رہے کہ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے؟ اچھا ہے مر جاؤں، اس کہانی کا کچھ تو انجام ہو۔ میں غصے سے چلائی، خدا نہ کرے کیوں میری عید خراب کرتی ہو۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ میرے مرنے سے آپ کی عید خراب ہوگی کہ اچھی، یہ تو بس آپ اور آپ کا خدا جانتا ہے۔ ماہا، کیسی باتیں کر رہی ہو آپ؟ بس مجھ سے بات مت کریں اور پلیز لائٹ بجھا دیں۔ مگر تم اس قدر روٹھی ہوئی کیوں ہو؟ وہ قریب ہوتے ہوئے بولے، پلیز آپ چلے جائیں، بس مجھے تنہا چھوڑ دیں۔ میں نے اپنا منہ کمبل میں چھپا لیا اور وہ کچھ دیر کھڑے رہے، پھر کمرے سے باہر چلے گئے۔ دوسرے دن 29 رمضان تھا۔ ہر طرف ہنسی غوغا اور میرا دل تکلیف دہ سکون میں تھا۔ یا اللہ، یہ سب میرے ساتھ کیوں ہوا؟ شام کو اماں آ گئی میری عیدی لے کر۔ وہ میری حالت دیکھ کے پریشان ہو گئی۔ اماں مجھے گھر لے چلیں، پلیز اماں مجھے گھر لے چلیں۔ بیٹی پہلی عید ہے اور پھر یہاں ہے کون؟ بری بات ہے، ذرا سی طبیعت خراب ہونے پہ گھبراتے نہیں۔ میرا جی پھر الجھنے لگا، وہاں بھی تو چھوٹی باجی ہوں گی۔ میرا تو کوئی گھر نہیں۔ میں زور سے رونے لگی۔ میرا کوئی گھر نہیں، میں کتنی اکیلی ہوں اماں۔ اماں پریشان ہو گئی، پتہ نہیں میری بچی تجھے ہوا کیا ہے؟ ابھی عفان آئے تو میں تجھے ڈاکٹر کو دکھاؤں۔ وہ بار بار میری پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر دعائیں پھونک رہی تھی۔ میری بچی، جانے کس کی نظر لگ گئی، خدا تیری خوشیوں کو سلامت رکھے۔ اماں میری تو سب خوشیاں جل گئی، بھسم ہو گئی، اب تو میں خود جل رہی ہوں۔ خدا نہ کرے، کیا واہی تباہی بک رہی ہے، خدا رحم کرے، کہیں سرسام تو نہیں ہو گیا۔ وہ دوڑ کر ٹھنڈا پانی لے آئیں۔ اماں میں نے آپ سے کہا تھا نا، یہ مرد محبت کے قابل نہیں ہوتا، مگر آپ نے اپنا حق استعمال کیا۔ اب دیکھ لیں، میری حالت دیکھیں۔ ہائے یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے اپنا حق استعمال کیا، میں تو نازا ہوں۔ عفان جیسا داماد بلکہ بیٹا قسمت والوں کو ملتا ہے، تجھے اتنا چاہتا ہے اور تیرے دل میں آج تک مردوں کے خلاف جنگ کے ارمان ہیں۔ بے وقوف نہ ہو تو۔ میں بے وقوف ہوں اور وہ میری بہن کے ساتھ؟ یہی تو میں سمجھا رہی ہوں بیٹی، عفان تو فرح کے ساتھ وہ کر رہا ہے جو سگے بھائی بھی نہیں کرتے۔ اس نے مسئلے کو سمجھا اور فرح کا علاج بھی کروایا، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھا، تو اس کے ساتھ ساتھ خود بھی روز واک پہ لے جاتا۔ بیٹی اس کو نفسیاتی مریض بننے سے بچانے کا مشکل فریضہ انجام دیا ہے اس نے، اور پھر بھی تو شاکی ہے۔ مہا میری بچی، تجھے تو عفان کو فخر سے دیکھنا چاہیے۔ تجھے یہی بتانے آئی تھی کہ عفان کی کوششیں کارگر رہیں، اور اب انشاءاللہ میں عید کے چاند فرح کے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں گی۔ اتنے میں گاڑی کا ہارن پکارنے لگا۔ مجھے اماں سے سخت شرمندگی ہو رہی تھی۔ میں نے بلا وجہ سب پہ شک کیا، عفان پر، چھوٹی باجی پر اور اب اماں پر، مگر اماں اپنے نقصان کے باوجود اپنے سر کے سائیں کے لیے خیر مانگتی رہی، جبکہ میں احسانوں تلے دب کر بھی اس کی قدر نہ کر سکی۔ اماں جانے لگیں تو ایک مرتبہ پھر مجھے گلے لگا کر نصیحت کرنے لگی، محبت، خلوص،
اور صبر و برداشت، یہ 4 عناصر ایک کامیاب عورت بناتے ہیں، اور ایک کامیاب اور پرسکون عورت ہی ایک بہترین نسل کی بنیاد رکھتی ہے۔ ذہن سے جالا اترا تو شرمندگی نے گھیر لیا۔ اب میں عفان کو کیسے مناؤں گی؟ کوئی گانا گا کر، مگر میری آواز کہاں اچھی ہے۔ مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ مجھے معلوم ہے عفان بہت غصے میں ہے، مگر مجھے اپنی روٹھی خوشیاں منانی ہیں۔ آپ بھی مدد کریں نا میری، مجھے بتائیں انہیں کیسے مناؤں۔ آپ سوچ رہی ہوں یہ بھی اچھا ہوا میں نے منہ سے ان پر اپنے شک کا اظہار نہیں کیا، کچھ بہت غلط بات نہیں کہتی، کیونکہ منہ سے نکلی بات کبھی واپس نہیں آتی۔